बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम अजमाइन। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जान है जहान की और जान है तो जहान है। जी ख़वातीन व हज़रात, आप सबको ईद मिलादुल नबी की ढेरों ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ये तौफ़ीक दे कि हम जिस तरह से अपनी खुशियाँ मनाते हैं, अपने बच्चों की खुशियाँ मनाते हैं, उससे बढ़ चढ़ कर हम मोहम्मद व आले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन खुशियों को मनाएं, क्योंकि खुशियाँ कम हैं, मुश्किलात मसाइब ज़्यादा हैं, मगर खुशियों को मनाने का जो मज़ा है वो आले मोहम्मद की खुशियों को ही मनाने का मज़ा है। आज हमारे लिए सादत की बात है कि आज हम जश्न सादक़ैन मना रहे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि नूर लेकर आए और ऐसा नूर पूरी दुनिया पर छा गया कि आज भी हमें उस नूर की रोशनी नज़र आती है। और उसके साथ साथ एक और बहुत ही अजीम हस्ती खानवादा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का एक और चिराग, एक ऐसी रोशनी के जिनको हम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं, एक ऐसा अहम किरदार। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात होती है कि हम इन हस्तियों का ज़िक्र बहुत कम करते हैं और थोड़ी सी ज़रा ज़्यादती कभी हो जाती है, क्योंकि इस दिन हम ज़िक्र खैर करते हैं उस हबीब का जो अल्लाह का महबूब है। तो साथ ही साथ हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम जो उनके चश्मो चिराग हैं उनका भी तज़किरा ज़रूर किया जाए। क्यों? क्योंकि फ़िक़्ह जाफ़री में एक बहुत ही अहम किरदार है। अपने दौर के ऐसे साइंटिस्ट के जिनसे आज के और आने वाले हर दौर का साइंटिस्ट जो है वो सीखता है, और तमाम वो पेशन गोइयाँ जो की गई वो आज तक पूरी हो रही हैं और होती रहेंगी। और ऐसी मोजज़ाती शख्सियत इंशाल्लाह उनका ज़िक्र खैर करेंगे अपने आज के इस प्रोग्राम में, और इन दोनों हस्तियों के हवाले से, इनकी सीरत के हवाले से जानते हुए ये तजदीद अहद करेंगे कि अपनी ज़िंदगियों को बेहतरीन बनाएं, क्योंकि ये ज़ात ऐसी हैं, ये तमाम हस्तियां ऐसी हैं कि इनका ज़िक्र ही हमारे दिलों को बदल देता है। तो इसी यकीन और इसी दुआ के साथ आइए आगाज़ करते हैं। अपनी मेहमान, मेरी बहुत प्यारी बहन, मेरी जिसे कहते हैं ना मेरी अजीज़म मेरे साथ है जी, जानम अजीज़म ख़ानम हुमा तकवी साहिबा। कैसी हैं आप? बहुत बहुत मुबारक हो जी, आज तो डबल खुशियाँ। जी जी बिल्कुल। सीरतुल नबी के हवाले से, आमद मोहम्मद मुस्तफ़ा, और क्या तकाज़े हैं इस ईद को पहले मनाना कैसे चाहिए? बेशक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को हमारी तरफ से ईद सादिक़ैन बहुत बहुत मुबारक हो, और परवरदिगार आलम आज के दिन के सदक़े में ईदी में आपको ज़हूर इमाम अता फरमाए। इलाही आमीन। और इतनी बड़ी ईदी रब्बुल इज़्ज़त दे कि बाकी सारी ईदें उसके आगे मान पड़ जाएं। तो जो आज का दिन है कमाल है। इसके अंदर अगर आप इसको महसूस करें ना, तो अंदर एक फीलिंग्स आ रही होती हैं कि आपको लग रहा होता है कि जैसे खुशियों का कोई फवारा अंदर से फूट रहा हो। वेरी ट्रू। आप देखिए, मैं बताऊं, अहले बैत की मोहब्बत सिर्फ एहसास का नाम है। क्या महसूस करें तो आपको एक अंदर से खुद ब खुद एक फीलिंग्स आ रही होती है, ना महसूस करें तो एक आम दिन है। जब सोचती हूँ ना कि आज के दिन तो अली भी खुश हैं, सुभान आज के दिन तो जनाब फातिमा तो ज़हरा भी खुश हैं, और अगर बीबी ने आज हमें यहाँ बिठाया है और जो ऑडियंस हमें देख रहे हैं उन सबको यहाँ बिठाया है, तो ये जनाब फातिमा तो ज़हरा का करम है कि वो चाहती हैं आज मेरे बाबा का जश्न है, सब बनाए। अल्लाह अकबर। क्योंकि बेटियों को तो वैसे ही बाबा से एक अलहदा सी एफिलिएशन होती है। और आज का दिन जो आप कह रही हैं, सरदारुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन, ठीक, खातिमुल मुरसलीन, सुभान अल्लाह, ये वो दिन है कि जहाँ नबूवत को अल्लाह ताला ने कामिल करके बता दिया, अब इससे बेहतर कुछ नहीं है मेरे कुछ पास। नहीं है, इससे बेहतर कुछ जो बेहतरीन था वो मैंने आज तुम्हें दे दिया। सुभान अल्लाह। और आप ये सोचें कि वो जो ज़ात है जो जली है वो किस कदर खुश है आज। जो ईद मिलादुन नबी है, आप ये देखें, जो जुमला है ना, आप जितने भी पोस्टर्स देखें उस पे लिखा होता है ईद मिलादुन नबी। ट्रू ट्रू है ना, ईद मिलादुन नबी लिखा होता है, सही सही। ईद मिलादुन मोहम्मद नहीं लिखा होता। सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत पॉइंट है। नबी मतलब आमद नबी है, नबी के आने का जश्न है ये। ठीक, ईद जो है ना, ये नबी के आने की है। नबी का नाम मोहम्मद है, ठीक है। अगर किसी आम
آنے کی ہوتی کسی محمد نام ہے نا ان کا, اب تو آپ کہتے ہیں محمد, اب وہ پیدا ہوئے رسول نہیں ہیں. لیکن جو آپ عید منا رہے ہیں وہ پیدائش کی عید ہے کہ آج کے دن نبی پاک نبی بن کر آئے ہیں. آج رسول خالی بچہ پیدا نہیں ہوا, آج وہ نبی آیا ہے جو رحمت للعالمین ہے. ہمارا عید میلاد النبی وہی منائے کہ جو نبی کو پیدائش کے ساتھ ہی نبی مانتا ہے. 40 سال رسول نے اپنے کردار کو منوایا, بے شک, مطلب تاکہ کوئی قول و فعل میں تضاد نہ دیکھے. اور علامہ اظہر حسین زیدی صاحب کا جملہ ہے, کہا کہ 23 مطلب 40 سال کے ہو گئے قرآن اترا. اب جب رسول نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو لوگوں کو معیوب نہیں لگا. کہ کیوں نہیں لگا؟ قرآن صداقت کی کتاب تھی, قرآن امانت کی کتاب تھی, علم و حلم کی کتاب تھی, اس کے اندر جو باتیں تھی وہ اخلاقیات کا مرقع تھی. کہ لوگوں کو رسول کی زبان سے عیب نہیں لگا کہ یہ بول کیا رہا ہے. کہ کیوں؟ کہ کیونکہ پچھلے 40 سال رسول قرآن بن کے دکھاتے رہے اور آخر کے 23 سال قرآن پڑھ کے سناتے رہے تاکہ قول و فعل مل جائیں. اور اگر اس میں صداقت کا جملہ آ جائے تو رسول پہلے سے صادق و امین تھا. مطلب وہ کفار جو کلمہ نہیں پڑھتے تھے, میں جملہ بڑا ہو جائے گا لیکن معذرت کے ساتھ مجھے کہنے دیجئے کہ جو توحید کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے وہ رسالت کا کلمہ پڑھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ صادق ہے رسول, امین ہے رسول. بالکل پتہ چلا رسول یعنی رسالت کی گواہی, رسول اکرم کے کردار کی گواہی دیتے تھے مگر اپنے مفادات کی وجہ سے توحید کو نہیں مانتے, توحید کو کافر تھے, اللہ کو نہیں مانتے تھے. مگر اتنا اسٹرانگ کردار رسول نے اپنا شو کیا کہ وہ رسول کا انکار نہ کر سکے. اگر رسول نے کہا اگر میں کہوں کہ پیچھے لشکر ہے تو کہا آپ کہیں گے تو ہم یقین کریں گے. بلکہ ایون ابو جہل کا جملہ یہاں پہ بہت بڑا جملہ, ابو جہل کہتا ہے کہ اگر میں پہاڑ پہ چڑھوں اور پھر میں پیچھے دیکھوں اور مجھے لشکر نظر نہ آئے تو تب بھی میں کہوں گا میری آنکھوں کا قصور ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر, او مائی گاڈ, یہ رسول اللہ نے اپنے کردار کو اتنا اسٹرانگ کر دیا کہ جب قرآن سنایا تو لوگوں کو لگا کہ سیرت دکھا رہے ہیں. رسول اللہ کے اگر امتی ہیں تو پھر مجھے کہنا نہ پڑے نا میں امتی ہوں. دنیا کہے کہ یہ مسلمان لگ رہا ہے. چھوڑ دیجئے مومن کو, چھوڑ دیجئے متقی کو, پہلے اسلام کے فرسٹ لیول پہ تو آ جائیے کہ آپ اپنے کردار کو پروف کریں. آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ کا مطلب کیا انداز تھا. تجارت کے اونٹ لے کے جا رہے ہیں, راستے میں بارش ہو گئی. اب جب بارش ہوئی ہے وہ وہاں جا کے جب سامان اتارا گیا, انہوں نے گیلا سامان ادھر رکھا, سوکھا ادھر رکھا. تاجروں کو بیچ رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں یہ والا جو ہے نا یہ اس کے ریٹ کم ہے, اس کا ریٹ زیادہ ہے. لوگ پوچھ رہے ہیں کیوں یہ زیادہ کیوں ہے؟ کہا یہ پہلے گیلا ہے, جب یہ خشک ہوگا تو ہلکا ہو جائے گا, اس میں پانی کا وزن بھی شامل ہے. اب اگلے لوگ جو سارے پورے مدینہ کے اندر دھوم مچ گئی کہ ایک تاجر ہے جو اس قدر اخلاص کے ساتھ بیچ رہا, تو ساری مارکیٹ خالی, سب رسول اللہ کے پاس آ کے چیزیں خرید رہے ہیں. تو کسی نے کہا یا رسول اللہ بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہا کیوں نہ بتاتا, میں کسی کے ساتھ بددیانتی کیسے کر سکتا تھا, میرا خدا مجھے رزق حلال کی تعلیم دیتا ہے. سبحان اللہ. اور آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں خانم کہ آج بھی جب کوئی سچ کہہ کے کر رہا ہوتا ہے تو یہی نور ہمیں نظر آتا ہے, یہی روشنی ہمیں وہاں نظر آتی ہے, ہمیں برکت نظر آتی ہے ان کے رزق میں. دیکھیں برکت جو ہے نا یہ اللہ کی دین ہے. میں نے خود اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کر دیکھا ہے کہ جب میں ان کے کاموں میں اخلاص سے کام کر رہی ہوتی ہوں نا, مجھے اپنا کام نہیں کرنا پڑتا. ہائے کتنی خوبصورت بات ہے, جب اللہ کے کاموں میں آپ لگ جاتے ہیں تو اللہ آپ کے کام خود کرواتا ہے لوگوں سے. تو رسول اللہ نے ہمیں یہی سکھایا ہے, تم اس سے مخلص ہو جاؤ, وہ تم سے مخلص ہو جائے گا. تم اس کے اخلاص کے ساتھ اس کے کام کرو, وہ اخلاص لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے ڈال دے گا. بے شک. تو اور سودا کیا چاہیے؟ امام حسین علیہ السلام کا دعائے عرفہ کا وہ جملہ کہ اے رب جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا, اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. یہ جملہ میرے پورا متاع حیات ہے. اللہ اکبر, I love this. ہم اس حدیث سے واقف ہیں کہ پہلا بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اوسط بھی محمد, آخر بھی محمد. اب اگر ہم اوسط پہ آ جائیں تو جناب امام جعفر صادق, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا خاصہ صادق, اور یہی خاصہ ہمیں جناب امام جعفر صادق میں نظر آتا ہے. یہ جو ایک وہ ہے نا, اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ کیا فرمائیے گا جو دونوں میں کوالٹی. اگر آپ امامت کو دیکھیے نا تو بیسڈ جہاں پہ امامت چل رہی ہے, غور کر کے اگر آپ دیکھیں, مولا علی جی چھٹے امام, 12ویں امام. بالکل. اور اگر رسول اللہ نے کیا دکھایا, علی چھٹے اوسط. اگر جب آپ اوسط کو مڈ لاتے ہیں نا تو مڈ میں وہ درمیانہ بالکل چھٹے امام آ جاتے ہیں.
رسول اللہ کی حدیث کوئی نمبر وائز نہیں ہے. ہاں. اگر انہوں نے اوسط کہا نا تو وہ درمیان میں مطلب اور کچھ بھی کہہ سکتے تھے, مگر انہوں نے کہا کہ ہمارا اوسط بھی ہے. اوسط درمیانہ پھر 6 ہی بنتا ہے نا. جی وہ چھٹا ہی بنتا ہے. آپ کبھی اگر غور کریں تو دیکھیے کلمہ ہم اللہ کا پڑھ رہے ہیں, سیرت ہم رسول کی لے کے چل رہے ہیں, محبت مولا علی اور پنجتن 5 کی سینے میں رکھی ہے. لیکن جب کوئی آپ سے پوچھا مکتب کون سا ہے تو آپ کہتے ہیں جعفریہ. واہ 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 واہ, فقہ جعفریہ. فقہ جعفریہ. مذہب کون سا ہے؟ فقہ جعفریہ. مطلب نہ آپ رسول کا ریفرنس دیتے ہیں, نہ آپ مولا علی کا دیتے ہیں, نہ اللہ کا دیتے ہیں, آپ فقہ جعفریہ کا ریفرنس دیتے ہیں. جیسے ہی آپ ریفرنس فقہ جعفریہ کا دیتے ہیں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رسول سے بھی منسلک ہے, اللہ سے بھی منسلک ہے. تو کبھی آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو سوچیں کہ امام جعفر صادق تھے کیا؟ اسلام کا سب سے بڑا یونیورسٹی اورینٹیڈ, جنہوں نے ایک مدرسے کا, ایک یونیورسٹی کا قیام لوگوں کے ذہن میں لے کے آیا. دیکھیں ایک مزے کی بات بتاؤں, بسم اللہ. امام کی یونیورسٹی میں اور ہماری دنیا کی یونیورسٹی میں پتہ کیا فرق ہے؟ فرق یہ کہ ہمارے ہاں ہر سبجیکٹ کا کیمپس ہی علیحدہ ہوتا ہے. آپ اگر دیکھیں تو میتھ کا یہ ہے, سائیکالوجی کا یہ ہے, سائنٹسٹ یہاں بن رہے ہیں, کیمسٹری ادھر پڑھائی جا رہی ہے, آرٹس کا علیحدہ. اب اگر کوئی کہے کہ میتھ والا کہے کہ جی میں اگر آپ اجازت دے تو میں کیمسٹری کے ادھر جا کے بیٹھ جاؤں اور پڑھ لوں, تو لوگ کہیں گے نہیں تم سیکھ ہی نہیں سکتے. لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کی یونیورسٹی وہ ہے کہ جہاں پر ایک ہی نشست کے اندر ابن الہیشم بھی بیٹھے ہیں, جابر ابن حیان بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور ابو حنیفہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب یہ میں بہت کھل کے بات کر رہی ہوں کہ جو فقہ کے بانی ہیں نا وہ ہمارے امام کے شاگرد ہیں. بے شک انہوں نے ہمارے امام سے سیکھا ہے اور امام نے دین ان کے اندر انڈیلا ہے. اور ابن الہیشم کو اگر آپ دیکھیں میتھمیٹک کا بانی, جابر ابن حیان سائنٹسٹ, تو یہ سب سیکھ کہاں سے رہے مولا کائنات سے؟ جب ان کے قدموں میں آ کے بیٹھتے ہیں, طبیب آ کے کہہ رہا ہے کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کے اندر کیا بنایا ہے, بدن کیا ہے, جو بیمار ہوتا ہے وہ یوں ہوتا ہے. امام جعفر صادق مسکرائے, کہا طب کی بات کر رہے ہو؟ کہا جی مولا. کہا تمہیں پتہ ہے اللہ نے ناک الٹی کیوں بنائی ہے؟ تم جانتے ہو اللہ نے پیشانی میں بل کیوں رکھے ہیں؟ تم جانتے ہو کہ کان کے اندر جو میل ہے وہ کڑوی کیوں ہوتی ہے؟ تم جانتے ہو آنکھوں کا پانی نمکین کیوں ہوتا ہے؟ تم جانتے ہو دل مٹھی کی شیپ میں کیوں ہوتا ہے؟ تم جانتے ہو کہ خدا نے زبان کو دانتوں کے اندر کیوں رکھا ہے؟ تم جانتے ہو کہ اللہ نے ان انگلیوں کو, پوروں کو کس ہڈی کے ساتھ جوڑا ہوا ہے؟ تمہیں پتا ہے کہ جسم کے اندر کتنی ہڈیاں ہیں؟ تمہیں یہ کیسے پتا کہ گھٹنا باہر کی طرف بینڈ کیوں ہوتا ہے؟ تم کیسے جانتے ہو کہ کونی کیسے؟ جب امام بولنا شروع ہوئے وہ بندہ پریشان ہو گیا کہ مولا یہ آپ طب کی باتیں کر رہے ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ طبیب ہیں. امام نے کہا نہیں میں طبیب تو نہیں ہوں. کہا پھر مولا مطلب آپ ہیں کیا؟ کہا میں طبیب نہیں ہوں, لیکن جس خدا نے خلق کیا ہے اس نے علم لدنی کو ہمارے اندر رکھا ہے. اللہ اکبر. کہا ہم سے پوچھو زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ یہ سائنٹسٹ بول رہے ہیں اندر. سبحان اللہ. ہم سے پوچھو کہ زمین کے اندر کیمیائی مادات ہیں کیا؟ ہم سے پوچھو سورج میں وہ کون سی ہوا ہے جو اسے گرم رکھتی ہے؟ مطلب آپ گیس کہہ رہے ہیں, مولا اس کو ہوا کہہ رہے ہیں. یہ 1400 سال پہلے رسول کا بیٹا بول رہا ہے. سوچیے ابھی چھٹا بولا ہے تو یہ عالم ہے کہ لوگ ان کی باتوں کو سن نہیں سکتے. سوچو جب 12واں بولے گا تو سائنس جھک جھک کے قدموں میں گرے گی. تو یہ چھٹے امام کوئی آسان نہیں ہے جن کا نام ہی صادق ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. پوری ہسٹری آف ائمہ معصومین میں 2 صادق گزرے ہیں صرف. عمل سب کا صادق تھا, مگر کچھ تھے جن کی صداقت بول بول کر کے جن کو کافر بھی جھٹلا نہیں سکے. خود کسی کا صادق بننا اور ہے یا صدیق بننا اور ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صادق کسی کو کہنا وہ اور ہے. عید صادقین جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ ہم منا رہے ہیں, اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم مناتے رہیں اور ہم ہی مناتے رہیں, ہماری زندگیوں کا یہ خاصہ ہو الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.